अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तलबा व तालबात, मैं हूँ कासिम याकूब। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के वेब चैनल के प्रोग्राम अदब के साथ मैं हाज़िर हूँ। आज हमारे मेहमान हैं यासिर इकबाल, जो उर्दू के उस्ताद हैं। मौसीकी से, अदब से इनका बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। इनसे मौसीकी और अदब का जो बाहमी ताल्लुक़ है और जो ग़नाई या शायरी होती है, उस हवाले से आज हम गुफ्तगू करेंगे। उर्दू की बहुत सारी असनाफ़ जो हैं वो ग़नाई असनाफ़ कहलाई जाती हैं, तो इनसे तफसील से इस मौजू पे बात करेंगे। पहला प्रोग्राम आप देख चुके हैं गीत के हवाले से, तो गीत का ही ये दूसरा हिस्सा होगा। तो गीत भी हम ज़ेर बहस लाएंगे। ग़नाइया जो शायरी होती है, इसकी हम क्या तारीफ़ कर सकते हैं, जिसमें गीत भी आते हैं और बहुत सी असनाफ़ जो हैं वो हम तफसील से उस पर बाद में बात करते हैं। पहले हमारे तलबात को ये बताइए कि ग़नाइया शायरी होती क्या है। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया कासिम साहब। ग़नाइया शायरी ऐसी शायरी जिनको गा कर पेश किया जाए, या वो हमारी असनाफ़ सुख़न जो मौसीकी के कालिब में ढल कर पेश होती रही हैं, या जिन्होंने बहुत जल्द ही दायरा तरन्नुम को अपनाया। उसमें बहुत सारी ऐसी असनाफ़ हैं, गज़ल भी है, गीत भी है, उसके अलावा हमारा टप्पा भी है, दोहा भी गाया जाता रहा है, और माया भी है। यानी अगर हम इस हवाले से लोरी भी है, अगर हम इस हवाले से कवाली भी है देखा जाए, तो हमारी ज़्यादातर जो ग़नाइया शायरी से वाबस्ता असनाफ़ हैं वो हिंदुस्तानी तहज़ीब व मुआशरत से उसकी कोंपलें फूटती हैं, सही, गज़ल के सिवा। यानी हम देखें कि हमारी बेसिकली एक थोड़ा सा मैं ऐड कर लूँ एक बात, कि बेसिकली जो शायरी का आहंग होता है वही उसके लिए एक ग़नाइया कालिब मुतय्यन होता है, उसके मुताबिक ही। तो हमारी हर खित्ते की जो शायरी होती है वो उसकी मौसीकी से मुकम्मल तौर पर उसकी हम आहंग होती है। हमारी जो हिंदुस्तानी मौसीकी है उसमें भी बेशतर हमारी जो मकामी असनाफ़ सुख़न हैं, जिन्हें हम आप कह सकते हैं कि लोक अदब के हवाले से अगर हम बात करें, तो उसमें जितने भी हैं, गीत है, गीत का मिजाज देखो हमारा हिंदुस्तानी है, उसका आहंग भी हमारा हिंदुस्तानी मौसीकी से मुकम्मल मरबूत होता है। होरी है, लोरी है, कजरी है, ठुमरी है, कवाली है, बहुत सारी ऐसी असनाफ़ हैं जो मुकम्मल तौर पर हमारा जो हिंदुस्तानी मौसीकी का ग़नाई लबो लहजा है उससे मुकम्मल तौर पर ये जुड़ी होती हैं। जी नहीं, देखिए, अगर तकसीम करें शायरी को बड़े पैमाने पर, तो शायरी तो होती ही उसमें रिदम तो होता है, ग़नाई जो पन तो उसमें मौजूद होता है। जी बिल्कुल। तो मौसीकी के बग़ैर तो कोई सिर्फ नहीं होती मेरे ख़्याल में। बिल्कुल। तो ये जो हिंदी मजाज आपने कहा, तो क्या इसमें कोई ख़ास मजाज है, हिंदी मजाज जो इन असनाफ़ में जो आया है? पहली बात तो ये जो आपने बात की है कि शायरी तो होती ही मौसीकी से, या उसके अंदर एक आहंग तो होता ही है, इसमें कोई शक नहीं कि जब हम शायरी और मौसीकी के बाहमी इश्तराकात को देखते हैं तो बहुत सारी कदरें शायरी और मौसीकी में हमें मुश्तरक नज़र आती हैं। बल्कि कुछ ने तो यूँ भी कहा है, किताबों में मौजूद है, कि शुरू में तो शायरी गाने की चीज़ होती थी। सही, ठीक है ना। ये तो बाद में शायरी को पेशकश करने का उसका जो तरीका है बाद में मुनफरिद हुआ, लेकिन आगाज़ में हम देखते हैं अपने बरसगीर पाक व हिंद के अंदर तो हमारी बहुत सारी मनाजातें, भजन और इस तरह लिखने वाली बहुत वो गा कर ही पेश किए जाते थे। सही, ठीक है। तो दूसरी बात जिसकी तरफ आपने इशारा किया है कि हिंदी तहज़ीब में ऐसा क्या मिजाज है, असल में हमारी हिंदी तहज़ीब जिसको ओवरऑल कह रहे हैं, हम सिर्फ बरसगीर पाक व हिंद के हवाले से ये बात कर रहे हैं अपने स्टूडेंट्स के लिए, कि वो इस तरफ उनकी तवज्जो रहे कि हम ओवरऑल उस खित्ते की बात कर रहे हैं। ठीक है। तो बरसगीर पाक व हिंद की जो तहज़ीब रही है वो उसमें मौसीकी रची बसी हुई रही है। मसलन यहाँ तक कि आबादात का बड़ा अमल दखल मौसीकी के साथ रहा है, भजन गाए जाते थे, मनाजातें गाए, अंग्रेज़ी के अंदर भी कैंटो है, वो भी गाने की चीज़, एक गाने की शायरी समझी जाती थी। सही।
تو اسی طریقے سے یہ تو بعد کے مسلمان فاتحین کے بعد جو ہے کچھ نئی اختراعات ہوتی ہیں کہ وہ موسیقی کی اصناف جو گا کر پیش کی جاتی تھیں وہ مندروں اور میں جو مقید تھیں ان کو باہر نکالا گیا اور ان کو بطور فن جو ہے عوام کے سامنے پیش کیا گیا. ان میں نئے اضافے بھی ہوئے موضوعاتی لحاظ سے بھی اور باقی حوالوں سے بھی, تو اس میں ایک اصناف کا سلسلہ اور بھی زیادہ بڑا اس حوالے سے دیکھا. اچھا یاسر صاحب ہمارے طالب علموں کو یہ بھی بتا دیں, واضح کر دیں کہ موسیقی کی جو بنیاد ہے, تھاپ یا ماترے جو ہوتی ہے, وہ ادب خاص طور پہ شاعری سے اس کا کیا تعلق بنتا ہے؟ دیکھیں جہاں تک شاعری کی بات ہے تو شاعری کے اندر جو آہنگ ہوتا ہے شاعری کا وہ جو ہے وہ ایک خاص وزن, ایک خاص توازن اس کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے. یعنی نہیں, یہ توازن جو ہے میوزیکل ہونا یہ بالکل ایک اور بات ہے. جی جی بالکل. لفظوں کو ماپ لینا تو ایک الگ بات ہے نا. جی جی. تو ایک آہنگ میں ہونا اور وہ آہنگ بھی میوزیکل فارم میں ہو, ماتروں یہ کی شکل بالکل میں, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ہمارا جو شاعری کا آہنگ ہے یا ہم اسے کہیں کہ ہمارا شاعری کا آہنگ علم عروض سے وابستہ ہوتا ہے, علم عروض سے جڑا ہوتا ہے, جبکہ موسیقی کا آہنگ جو ہوتا ہے وہ تال کے ماتروں سے. صحیح. کچھ نے کہا کہ تال کے جو ماترے ہوتے ہیں وہ بھی علم عروض سے بہت مشابہت رکھتے ہیں. جی جی. اور کسی حد تک یہ بات درست بھی ہے. جی جی جی. یعنی ہم یہ بالکل اس کو غلط نہیں کہہ سکتے کہ علم عروض کا جو آہنگ ہے, وزن ہے, وہ موسیقی کے ماتروں سے باہر ہوتا ہے. بیسیکلی دونوں کا کام ایک ہی ہے, ماپنا, یعنی اس کے توازن کو برقرار رکھنا, ردھم کریٹ کرنا, دونوں کو ایک ہی ہے. لیکن جہاں تک شاعری میں کسی لفظ کو علم عروض کا پابند بنا کر پیش کیا جاتا ہے, اس کے علم عروض کے ارکان کے ساتھ ہی اس کی تخطیق کی جاتی ہے, تو اس لفظ کی جو قرات ہے دراصل وہ قرات ہی کی جا رہی ہوتی ہے, وہ اس آہنگ کے مطابق کی جا رہی ہے. لیکن جب ہم اسی شاعری کو گا کر پیش کرتے ہیں تو یہ مغنی یا جو گائک ہوتا ہے اس کی آواز کی زیر و بم سے ہی جو ہے نا وہ لفظ کی ادائیگی کو پابند بناتا ہے تال کا. صحیح. کہیں کھینچتان کے اس لفظ کے کچھ حصے اوپر لے جاتا ہے, کہیں کھینچتان کے نہیں, لیکن وہ اس تال کے وزن سے باہر نہیں جاتا. بس یہ اتنی سی بات ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا ہندی اصناف ابھی آپ نے گنوا بھی دیں, جس میں سب سے بڑی صنف میرے خیال میں گیت ہے. جی جی. گیت, تو گیت کے بنیادی اجزاء کیا ہوں گے اگر ہم اس کو تقسیم کریں؟ جی جی. پہلی جو بات ہے وہ میں اپنے اسٹوڈنٹس کے حوالے سے یہ کہوں گا کہ گیت نگاری کے حوالے سے کہ ہماری اردو زبان کا بیشتر سرمایہ یا تو فارسی سے آیا ہے یا عربی سے آیا ہے. جی. لیکن گیت واحد صنف سخن ہے جو مقامی ہے, جو ہماری ہندوستانی تہذیب سے پھوٹی ہے. صحیح. اور اس کے اجزائے ترکیبی کے اندر ہم اس کی خصوصیات کو دیکھتے ہیں تو پہلے تو یہ بھی ہونا چاہیے کہ پتہ ہونا چاہیے اسٹوڈنٹس کو کہ بھی گیت جو ہے اس کے لغوی معنی راگ, سرود یا نغمہ کے ہیں. جی. گیت ہے ہی گانے کی چیز کا نام. صحیح. ٹھیک ہے. اور شروع میں اگر ہم اردو گیتوں کا تھوڑا سا میں اپنے اسٹوڈنٹس کے حوالے سے یہ واضح کر دوں کہ اگر ہم اردو گیت نگاری یا گیت نگاری کے حوالے سے بات کریں, اس کے آغاز و ارتقاء کے حوالے سے میں مختصر سا ایسے آپ تعارف لاؤں تاکہ ہمارے سامنے اردو گیتوں کا یا گیت نگاری کا ایک واضح نقشہ آ جائے. صحیح. تو یہ بات طے ہے کہ یہ ہندوستان کی تہذیب سے پھوٹنے والی ایک کومپل تھی جو آگے بڑھی, مختلف ادوار میں اس کی نشو و نما مختلف طریقوں سے ہوئی. تو میں ایک چیز آپ کے سامنے واضح کر دوں اپنے طلباء کے حوالے سے کہ اگر ہم اس کا آغاز حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ سے لیں کہ ان کی وہ غزل دیکھو نا کہ جو زحال مسکین مقند غافل, اس کے اندر جو بعض حصے یا مصرے جو ہندی زبان کے اندر ہیں اس میں ہم گیتوں کے ابتدائی نقوش ڈھونڈ سکتے ہیں. یعنی واضح ہمیں ہندی گیتوں کے نقوش وہاں سے ملتے ہیں. تو دکن کے اندر جنوبی ہند میں اگر اور گیتوں کا, اور شمالی ہند میں پھر شمالی ہند کے اندر اندر سبھا مانت لکھنوی کا اس نے گیتوں کی نشو و نما میں کردار ادا کیا, وہی شمالی ہند کے حوالے سے آ گیا. جنوبی ہند کے اندر ہم اردو گیتوں کو دیکھتے ہیں تو اس میں یہاں تک کہ جنوبی ہند میں ابتدائی اگر دور میں دیکھیں تو غزلوں پر بھی گیتوں کے اثرات نظر آتے ہیں. قلی قطب شاہ کی غزلوں میں دیکھیں آپ کو واضح نظر آئیں گے, عبداللہ قلی قطب شاہ کی اس پہ دیکھیں واضح نظر آئیں گے.
اور اسی طریقے سے ہم دیکھیں کہ ان میں مقامیت اور دیسی جو پن ہے نا اور فطرتی والہانہ پن جو ہے وہ ہمیں دکن کی یا جنوبی ہند کے گیتوں میں واضح نظر آتا ہے۔ شمالی ہند کے اندر فارسی زبان کے اثرات سے جو زبان چلی تھی نا، اس نے گیت کی ترقی میں بڑی رکاوٹ کھڑی کی تھی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی ابھی پچھلے پروگرام میں بھی میں خلیق الرحمان صاحب سے پوچھ رہا تھا کہ ہمارے ہاں گیت کیوں نہیں فروغ پا سکا؟ اس کی کیا یہ وجہ ہے کہ چونکہ ہندو مت سے زیادہ جڑا ہوا ہے، ان کے یہاں بھجن گائے جاتے ہیں، یا یہ مقامیت سے جڑا ہوا تھا، تو فارسی چونکہ باہر سے آئی تھی، فارسی اپنا رنگ لے کے آئی، تو فارسی کے ہاں یہ گیت نہیں تھا، تو ہمارے ہاں بھی گیت پھر نہیں آ سکا، تو ہم فارسی امیز زیادہ ہو گئے تھے۔ جی یہ بھی ایک بات ہے، لیکن دوسری بات یہ ہے کہ گیت چاہے ہندوستان کے اندر ہو یا پاکستان کے اندر ہو، اس کا بنیادی تعلق آپ کی مقامیت سے آتا ہے، مقامی لب و لہجے کے ساتھ۔ اس میں سادگی، اس میں ترنم، اس میں مقامی جو جدید دھنیں ہیں وہ بڑا اہم کردار ادا کرتی ہیں، مقامی لب و لہجہ۔ چونکہ گیت بیسیکلی جو ہے عوامی سطح پر احساسات اور جذبات کے اظہار کا ایک نام ہے، عوامی سطح پر، اس میں کوئی بناوٹ یا تصنع نہیں ہوتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک فطری پن اس کے اندر بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اچھا، اس کا وہ تھیم یہ بھی تو ہے نا کہ وہ عورت کی طرف سے دوسری بات محبت ہے، یہ بھی ہے کہ اس کے اندر محبوب جو ہے وہ مرد ہوتا ہے، ملن کی خواہش، تڑپ ہے، بالکل وہ اس کے ہاں غالب ہے، اور اس وجہ سے بھی شاید یہ ہماری شاعری کا اس طرح حصہ نہیں بن سکی، ہمارے ہاں تصوف کے موضوعات جو تھے وہ کسی اور طرح دیکھے جا رہے تھے، میٹافزیکل دیکھے جا رہے، پھر فارسیت سے جو آئی، پھر اس کے بعد جو ہے تذکیر و تانیثیت کے حوالے سے دیکھا جائے تو عاشق جو ہے مذکر رہا ہے، اور یہاں پر جو عاشق مؤنث رہتی ہے گیت کے اندر، اور محبوب جو ہوتا ہے محبوب وہ بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات۔ اس حوالے سے چونکہ ہمارے ہاں یہ رجحان نہیں رہا، شاید اس وجہ سے یہ دوسرا مزاج گیتوں کا بدلتا رہا ہے، اور گیتوں کے مزاج بدلنے میں موسیقی نے بڑا ایک کردار ادا کیا ہے۔ مثلا میں تھوڑا سا اسٹوڈنٹس کے اکثر یہ سوال ہوتا ہے کہ اگر امیر خسرو سے جو روایت گیتوں کی چلی اور اس ہندوستانی روایت میں ہم دیکھتے ہیں گیتوں کو، تو پاکستان کے اندر آ کر کچھ نغمہ نگار، میں انہیں نغمہ نگار کہوں گا اس لیے کہ ان کے ہاں فلمی جیسے نغمے کہتے ہیں، اکثر وہ حوالے دیتے رہتے ہیں کہ فلمی گیتوں کا۔ فلمی گیت بنیادی طور پر جو ہے عوامی موسیقی کے قریب نہیں ہوتے، یہ مقبول عام موسیقی، ایک الگ میں ٹرم اس کے لیے استعمال کر رہا ہوں، ہے تو وہ گیت ہے، کیا کہیں گے، لیکن وہ مکمل طور پر گیت نگاری کی روایت نہیں بن پاتے، وقتی طور پر مشہور ہوتے ہیں، مقبول بھی ہوتے ہیں وقتی طور پر، لیکن وقت کے ساتھ وہ روایت کا حصہ نہیں بن پاتے، اس لیے ختم ہو جاتے ہیں۔ لیکن وہ گیت جو مکمل طور پر گیت نگاری کی روایت کے اندر جذب ہو جاتا ہے، اس کا حصہ بن جاتا ہے، تو وہی گیت آگے ہم اس کے اندر شامل کر سکتے ہیں۔ لیکن جو فلمی وہ تو ایک خاص، اچھا ایک چیز اور میں آپ کے سامنے رکھوں، خاص ڈیمانڈ میں لکھے جاتے ہیں۔ دوسری بات یہ بھی ذہن میں رکھنا کہ ہمیں سب کو رکھنی چاہیے کہ جو فلموں کے اندر گیت پیش کیے جاتے ہیں وہ بیسیکلی ایک فرد واحد کی جو ہے تخلیق ہوتے ہیں۔ جو گیت ہوتا ہے اور اس کی دھنیں ہوتی ہیں، یہ جو گیت کی دھنیں ہیں نا، عوامی دھن جسے کہتے ہیں، جس میں گیت پیش کیے جاتے ہیں، یہ دراصل جو ہے اس میں اجتماعیت کا بڑا ملدخل ہوتا ہے، پورے جو ہے گروہ کا، عمرانی گروہ، اس میں اس کے رسم و رواج، اس کے ایک خاص خطے کے پورا معاشرت، اس کی تہذیب، اس کے ذہنی مزاج ان لوگوں کا اس دھن کی تشکیل میں وہ خاص ایک رول پلے کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جو فلمی موسیقی ہوتی ہے یا اس کے زیر اثر جو گیت گایا جا رہا ہوتا ہے، وہ ایک خاص ایک موسیقار یا ایک فرد واحد کی اپنی ہی ایک اختراع ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ اس اجتماعیت کے اندر جذب نہیں ہو پاتا، میرے نزدیک یہ بھی۔ اور اس کو رشید ملک صاحب نے بھی اسی طریقے سے انہوں نے رائے دی ہے، اس کو انڈورس کرتے ہیں وہ۔ اچھا، قوالی کے حوالے سے، قوالی ہمارے ہاں بہت آغاز سے لکھی جاتی رہی، گائی بھی جاتی رہی، بلکہ لکھی ہی اس لیے اسی طرز پہ جاتی رہی کہ اسے گایا جائے گا۔ جی بیسیکلی یہ قوالی بھی حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کے اختراع ہے، ان سے ہی قوالی کی بنیاد پڑتی ہے، وہیں سے ہمیں یہ سلسلہ نظر آتا ہے۔ قوالی لفظ قول سے مشتق ہے، ٹھیک ہے، شروع کہنا، یعنی کیا کہنا ہے۔ پھر یہ صوفیاء کی خانقاہوں میں پروان چڑھی، حال و کال کی محفلوں میں
یہ ہیں قوالی کی صنف کو صوفیاء نے رواج دیا. اس شروع میں قوالی کی تھوڑی سی حیت چینج تھی. میں اس حوالے سے آپ نے سوال کر دیا, میں ذرا بتا دوں. آج کل کی قوالی میں اور اس وقت کی صوفیانہ قوالیوں میں بنیادی طور پر ایک فرق یہ تھا کہ آج کل کی جو قوالی ہے اس میں مزامیر بہت زیادہ استعمال ہو رہے ہیں, یعنی ساز کا استعمال زیادہ, فوکس زیادہ کیا جاتا ہے. دوسری بات ہے کہ اس دور میں میر خسرو کے دور میں اور صوفیاء کی ان حلقوں میں جو قوالی پیش کرنے کا انداز ہوتا تھا اس میں زیادہ سے زیادہ کوئی ایک آدھا ساز بڑی سادگی سے بجایا جاتا تھا, اور زیادہ فوکس جو ہے کلام کے اوپر, کہنے کے اوپر, کیا کہا جا رہا ہے اس کے اوپر ہوتا تھا. اور اس میں صوفیانہ غزلیں, چونکہ یہ صوفیانہ ایک صنف تھی قوالی, ٹھیک ہے. آج کل تو اس میں کئی اور طرح کی اصناف بھی, اب تو یہ انگ بن گیا, ایک اسلوب بن گیا قوالی. اس وقت یہ قوالی کی ایک خاص کلام اور آہنگ کے لحاظ سے دیکھا جاتا تھا. اب تو قوالی ایک اسلوب بن گیا, یعنی اس میں آپ گیت بھی گا سکتے ہیں, قوالی انگ میں آپ کچھ بھی گا سکتے ہیں, کوئی اور بھی جو صوفیانہ نہیں بھی ہے فوک بھی گا سکتے ہیں. قوالی یعنی تالی کے ساتھ ہی, تالیوں کی تکرار کے ساتھ. اس میں جو کمپوننٹ ہے تالی بجانا, پھر طبلہ ہے, پھر ہارمونیم ہے, پھر گروپ کی شکل میں گانا, کیا یہ شروع سے ہی ایسے ہی ہے؟ شروع میں یہ حضرت دور سے ہی ایسے ہی قوالی امیر خسرو کے دور میں, جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ قوالی کی جو ردھم کا اضافہ تھا یہ قوالی کے اندر تالی کے ذریعے پر کیا امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ. یعنی تالی کا بجانا حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ سے یہ روایت ہمیں ملتی ہے کہ انہوں نے جو ہے تالی کو خاص انداز کے ساتھ جو قوالی میں بجایا جاتا ہے, ٹھیک ہے, یہ اس دور سے وہاں سے. اس کی وجہ یہ تھی کہ ردھم کی کمی کو پورا کرنے, کیونکہ صوفیاء کے بہت سارے حلقوں میں مزامیر بجانے کی یا سازوں کے استعمال اجازت نہیں ہوتی تھی, اور چونکہ ردھم کے ساتھ کلام کو پیش کرنا ہوتا تھا تو بس وہ جسٹ صرف قوالی کی جو تال ہے اس کو تالی سے سہارا دینے کے لیے کہ وہ آہنگ, وہ تال, وہ بیٹ جو ہے وہ برقرار ہے اور کلام پڑھا جائے. تو بعد میں پھر اضافے ہوتے رہے, مختلف ادوار میں اس کے مختلف اضافے بھی ہوتے رہے, اس کے غنائی اسلوب میں اضافے ہوتے رہے, کئی تانے, کئی اور طرح کے سرگمیں بولی جاتی ہیں. نظمیں بھی, جیسے فیض نے قوالی لکھی وہ نظم کی تقریباً فارم ہے, اور اب قوالیاں جو لکھی جا رہی ہیں وہ گانے کے لیے نہیں بلکہ ایک نظم کی شکل میں لکھی جاتی ہیں. اسلوب وہ لیا جاتا ہے سارا, لیکن اس کو نظم کی شکل میں لکھ دیا جاتا ہے. اچھا جاسر صاحب, یہ بتائیے کہ ایک صنف ہے کافی. جی. کافی بھی غالباً یہ گانے والی ایک صنف ہے, اس کو لکھا ہی گانے کے پوائنٹ آف ویو سے جاتا ہے, تو اس حوالے سے بتائیے کہ اس کی کیا شعریات ہے اور یہ کس طرح, اس کے اجزاء کیا ہیں کافی کے؟ کافی بھی بیسیکلی ہمارے پنجاب کی ایک صنف ہے, مقامی اور صوفیانہ صنف ہے. سرائکی میں, سندھی کے اندر, پنجابی کے اندر ہمیں بہت ساری کافیاں ملتی ہیں. جی, یہ بھی ایک گیت کی ایک شکل ہی ہے ایک طرح سے, جس میں صوفی جو ہے اپنی قلبی واردات کا, اپنی کیفیات کا اظہار کرتا ہے بطور عاشق. صحیح. اور عشق حقیقی کے موضوعات سے کافیاں زیادہ جڑی ہوتی ہیں. اس میں بھی جو ہے جدائی کا عنصر, جدائی کی کسک, اور ملنے کے لیے جو ہے بیتاب ہونا محبوب سے, وہ سارے عناصر اس میں شامل ہوتے ہیں. جہاں تک یہ بنیادی طور پر جن کا ہم ذکر کر چکے ہیں یہ غنائیہ شاعری سے ایک خاص تعلق رکھتی ہیں. کافی بھی ایک غنائیہ شاعری کی ایک صنف ہے جو گائی زیادہ رہی ہے. مثلا شاہ عبد اللطیف بھٹائی کو دیکھیں, انہوں نے کافیاں لکھی ہی گانے کے لیے تھیں. ٹھیک ہے. اکثر وہ اپنے مریدوں کو کہا کرتے تھے کہ یہ میرا کافی فلاں راگ میں گائیں, یہ میری کافی فلاں راگ میں گائیں, بلکہ اوپر انہوں نے لکھا ہوتا تھا کہ اس کو فلاں راگ میں گانا ہے, اس کو یعنی گانے کے لیے صحیح کہا جاتا تھا, بتایا جاتا. دوسری بات یہ ہے کہ کافی کی گائکی کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو ایک تو کافی کی گائکی وہ ہے جو عوامی رنگ میں ہوتی ہے, ایک ہے خالصتاً کلاسیکی رنگ میں کافی ہوتی ہے جس کی بنیاد عاشق علی خان نے رکھی. صحیح. انہوں نے استاد عاشق علی خان نے اس میں دھرپد کے اضافے کیے, تھوڑے سے عناصر شامل کر کے کافی کی گائکی کو ایک نیا موڈ دیا. اور آگے جا کر زیدہ پروین کے ہاں 20ویں صدی میں ہمیں کافی کا ایک ایسا منجھا ہوا اسلوب نظر آتا ہے جو بڑا توانا ہے. کافی کی آپ بات کر رہے ہیں؟ میں کافی کی پنجابی اور سرائکی اور سندھی کافیوں کی بات کر رہا ہوں. اچھا, یہاں یہ بھی آپ وضاحت کر دیں کہ مقامی زبانوں میں ہمارے ہاں
مقامی زبانیں کہہ لیں یا ہمارے ہاں جو مختلف علاقوں میں جو بڑی بڑی زبانیں تھیں، ان میں جو ہے یہ اصناف جو ہیں زیادہ مقبول ہوئیں، کافی بھی، لوری بھی، مائیہ بھی، ٹپا بھی اور قوالی بھی۔ اردو زبان میں یہ چیزیں جو ہیں وہ کیوں نہیں آئیں؟ اور اس طرح اس کو، حالانکہ یہ ساری فکر جو تھی صوفیانہ فکر، یہ تو ہمارے اردو شعراء کی تھی، ہمارے اردو شعراء نے اس کو بہت اصل میں طاقت سے اپنی شاعری میں پیش بھی کیا۔ بیسیکلی ہم دیکھتے ہیں اردو زبان کا جب مزاج ہم جنوبی ہند میں دیکھتے ہیں تو وہ بڑا مقامی اور عوامی سطح کا تھا۔ اس وقت یہ چیزیں شامل ہوتی تھیں اردو دکن کے پیریڈ تک دکن میں۔ پھر جب ہم دیکھتے ہیں کہ شمالی ہند میں فارسی اور عربی کے اثرات جب زیادہ پڑے اور وہ زبان نے اپنے ایک نیا روپ سروپ سامنے لائی، وہی اردو۔ ٹھیک ہے، جیسا میں نے ذکر کیا کہ ہمارے گیت کی ترقی میں، اس کی نشو و نما میں شمالی ہند کی اردو بڑی رکاوٹ کھڑی کرتی رہی۔ جی جی، فارسی اثرات لی ہوئی تھی، اور جو زبان گیت کو ضرورت ہے جس زبان کی، وہ گیت تو مکمل مقامی لب و لہجے کے ساتھ اس میں ایک فطری پن ہو۔ ٹھیک ہے، تو ہماری یہ جو اصناف ہیں، ٹریڈیشن سنسکرت، بالکل سنسکرت جو ہے چلی آ رہی تھی، یہ اصناف زیادہ اس کے قریب ہیں، زیادہ رہی ہیں۔ اصل میں نا یہ اصناف ہیں ہی مقامی، ہماری دھرتی، ہماری تہذیب جغرافیے سے جڑی ہوئی ہیں۔ ٹھیک ہے، اسی خاص جغرافیے کا حصہ ہیں، وہیں سے پھوٹی ہیں، باہر سے نہیں ہیں۔ تو اس لیے انہوں نے مقامی زبانوں میں زیادہ اظہار پایا، صحیح، اور ان کے لیے انہیں مقامی زبانوں کا لہجہ ہی زیادہ راس آیا۔ مثلا اگر میں مائیہ کہوں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اردو میں بھی مائیہ لکھنے کی ایک مضبوط روایت ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، آپ جانتے ہیں۔ چلیں اس پہ ہم بات کرتے ہیں غزل گائکی کے حوالے سے۔ ایک چھوٹی سی بریک لے لیں، بریک سے واپس آتے ہیں تو یہیں سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ یاسر صاحب، غزل گائکی، کیونکہ غزل کو بھی بہت گایا گیا، جس طرح ہم مقامی اصناف کی بات کر رہے ہیں، ہندی اصناف کی، غزل بھی اسی طرح گائی جاتی رہی ہے، شمال میں بھی اور دکن میں بھی گائی جاتی رہی۔ تو کیا کہیں گے کہ اس کو ہم کیوں نہیں مانتے ہیں؟ گیت اس کے گیت کے عناصر اس میں کیوں نہیں آئے غزل کے اندر؟ گیت کے عناصر آئے ہیں غزل کے اندر۔ اگر ہم جنوبی ہند کا دور دیکھتے ہیں، وہاں ہم قلی قطب شاہ اور اس عہد کے جو شاعر تھے، ان کے ہاں جو غزلیں وہ کہتے تھے، ان میں مکمل طور پر گیت کے اثرات نظر آتے ہیں، بلکہ گیت کا غالب جو اثر ہے ہمیں ان غزلوں پہ نظر آتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ غزل گائکی ایک الگ سے صنف ہے، گیت نگاری ایک الگ سے ہے۔ غزل گائکی کا مزاج بھی الگ ہے، گیت گائکی کا مزاج بھی الگ ہے۔ یعنی آپ گیت کو بڑے سلجھے ہوئے انداز کے ساتھ پیش کریں نا تو بڑا عجیب سا لگتا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک مقامی اور غیر متمدن معاشرے کی پیداوار ہے گیت۔ میں نے لفظ غیر متمدن اس لیے استعمال کیا ہے کہ اس سے مراد میری وہ معاشرہ ہے جو تخلیق کے شعور سے عاری ہوتا ہے، لیکن وہ فی البدی بول جو ہے نا تک بندیوں کے ساتھ وہ کرتا رہتا ہے۔ نہیں تو یہ زیادہ خالص نہیں ہوتا؟ یہ زیادہ خالص ہے۔ جو تخلیق کے کو بلا وجہ جو کینن کو، جو روایت کو فالو کرتا ہے، اس کی پیروی کر رہا ہوتا ہے، وہ اس میں تصنع آ جاتی ہے۔ ہماری غزل میں دیکھیں نا، وہ تصنع ہے، ایک بھاری پن ہے غزل کے اندر۔ جی جی، لیکن جو گیت ہے، قوالیے ہیں، ٹپے ہیں، مائیے ہیں، لوریے ہیں، ان کے اندر بڑا مقامی رچاؤ ہے، ذات کا زیادہ کھل کے اظہار ہوتا ہے۔ اس میں کوئی شک، بہت اچھی آپ نے یہ اضافہ کیا ہے اور اب بات کو آگے بڑھایا ہے آپ نے، کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ شروع میں ہم لوک ادب کو اگر دیکھتے ہیں تو ایک نظر انداز ہوتا رہا ہے۔ جی، ہمارا لوک ادب، ہمارا کیا پوری دنیا کا لوک ادب، اس کو اتنی اہمیت نہیں ہوتی، خاص ادب ہی نہیں سمجھا جاتا۔ یہ تو بالکل ایسے ہی ہے، اور اسے ایک بڑی غیر مہذب معاشرے کی پیداوار سمجھ کر یا اس میں اسر۔ لیکن ہم جب دیکھتے ہیں کہ 19ویں صدی کے وسط میں جب غالباً WJ ٹامز نے اس کے لیے اصطلاح استعمال کی تھی، ایک پہلی دفعہ 19ویں صدی میں، جو فوک لور کے نام سے، یہ وہ دور تھا جب جو ہے فطرت کی طرف جھکاؤ زیادہ ہو گیا، رومانویت تحریک اور جذبے اور تخیل میں، اور وہ زیادہ ہوا اردو کے اندر بھی، اور چیزوں کو جو ہے نا دیہاتی اور مناظر فطرت کے ساتھ جوڑ کر پیش کیا جانے لگا تھا۔
اور اس دور میں ہماری وہ چیزیں جو مقامی سطح پر پڑی تھیں، جو نظر انداز ہو رہی تھیں، مقامی سطح پر جو تخلیق ہو رہی تھی، جو جن چیزوں کی ہو رہی، چاہے ادب میں، چاہے موسیقی میں، چاہے کسی بھی حوالے سے، مقامی جو تہذیب تھی، کلچر جو مقامی تھا، وہ نظر انداز ہو رہا تھا. یہاں سے اس کو اہمیت ملی اور ان لوگوں نے اس طرف دھیان دلایا کہ دوسرا شہری اور دیہاتی زندگی کے اندر جو فاصلہ بن گیا تھا اس کو ختم کرنے کے لیے ایک ساتھ ان چیزوں کو پیش کیا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں اس دور میں جو ہے بڑا اچھی چیزیں سامنے آتی ہیں. مثلاً لوری صرف ہمارے ہندوستان کی نہیں ہے، لوری کی تاریخ بڑی پرانی ہے، تقریباً 2500 سال پرانی ہے، اور ہر زبان میں یہ موجود رہی ہے. بٹ برٹش میوزیم میں ایک ہے فن پارہ جس پر کوئی پتھر نکلا ہے، اس پہ لوری کنندہ ہے. ٹھیک ہے نا. اور میں چاہوں گا کہ ہمارے طالب علموں کو ذرا وضاحت کر دیں کہ لوری سے کیا مراد ہے، یا لوری کی کیا ہم تعریف کر سکیں. لوری بیسیکلی ایک ایسی چھوٹی سی نظم ہوتی ہے یا کچھ منظوم جملے ہوتے ہیں جو بچوں کو بہلانے، سلانے یا ان کو پرسکون رکھنے کے لیے ایک ماں کو گہری بات نہیں کرنی آپ نے، اور اس میں ہیں گہری باتیں بھی ہیں. اچھا، کچھ لوگوں نے یہ کہا ہے کہ لوری میں گہری باتیں نہیں ہوتی. مثلاً اگر ہم اپنی مشرقی برصغیر پاک ہند کی لوری کو دیکھیں تو ان سے بہت مختلف ہے باقی. مثلاً ہمارے برصغیر کی ماں اور بچے میں جو محبت قربت کی بات ہو رہی تھی، لوری کے ذریعے ماں اظہار کر رہی ہوتی ہے اور بیٹے کو دعائیں دے رہی ہوتی ہے، اس کی شجاعت کی، اس کی آگے مستقبل کی دعائیں دے رہی ہے لوری کے ذریعے. اور وہ بیٹا جو ہے وہ سن رہا ہے، چاہے وہ جس طریقے سے بھی، اور خاموشی سے وہ سر میں، دھن میں. اور دوسری بات یہ کہ لوری کی ایک دھن خاص ہوتی ہے جو مکمل طور پر اس کی غنائی جو لہجہ ہے اس کے ساتھ بڑی جڑی ہوتی ہے. وہ بڑی سادی سی سدا بہار سی ایک ہوتی ہے. ماں اپنے ایک فطری پن کے ساتھ ایک اس کو گا رہی ہوتی ہے، جیسے سدا بہار سروں کے اندر، اور سادہ جملوں کی جو ہے تکرار کے ساتھ وہ گائی جا رہی ہے. بلکہ میں نے کچھ پشتو لوریاں ٹرانسلیشن پچھلے دنوں پڑھ رہا تھا، تو اس میں مائیں جو ہیں وہ اپنے بچوں کو جو لوریاں دے رہی ہیں، اس میں وہ فلاں کا بدلہ لینے کے لیے، فلاں کی تلوار استعمال کرنے کے لیے وہ اس میں پیغام دے رہی ہے کہ تم نے بڑے ہو کے یہ کرنا ہے، تم نے فلاں کو قتل کرنا ہے، تم نے فلاں کا بدلہ لینا ہے. تو وہ میں یہ دیکھ رہا تھا کہ اس میں جو ٹریڈیشن ہے آپ کی، جو آپ کے خطے کی ثقافت ہے، وہ ان لوریوں میں کس طرح جمع ہے، وہ اس کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے. جی، ایسی بات ایک ہے کہ بیسیکلی اگر ہم دیکھیں تو یہ ہماری جو لوک ادب کی جتنی اصناف ہیں یہ اپنے جغرافیے سے پھوٹتی ہیں، یہ اپنی مقامیت کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں. ان کی تشکیل میں اس جغرافیہ، اس کا رہن سہن، اس کی معاشرت، وہاں کے لوگوں کا ذہنی مزاج پوری طرح اس کی تشکیل میں عمل دخل ہوتا ہے ان کا، اور اس کے مطابق ہی وہ. مثلاً ہم پنجاب کے گیت دیکھیں تو وہ سرحد کے گیتوں سے مختلف ہوتے ہیں. اچھا، ایک اور چیز بڑے مزے کی کہ دنیا کے اندر ہر جگہ پر جو ہے عوامی یا لوک ادب موجود ہے، لوک موسیقی موجود ہے. ایک یہ بات سمجھ لیں تاکہ اس چیز کو سمجھ سکیں بہتر طور پر. لیکن ہر خطے کی لوک موسیقی دوسرے خطے سے مختلف ہوتی ہے. یہاں ہمارے سندھ کی موسیقی دیکھیں، لوک موسیقی ہمارے پنجاب کی موسیقی سے مختلف ہے. گانوں کا مزاج بھی مختلف ہے، ان کے اندر جو معنویت ہے وہ بھی بہت حد تک مطلب جو اپنے ہی سماج کے، اپنے ہی اس خاص مقامیت کے ساتھ جڑے ہیں، اپنے مسائل. تھیم ہے جو پختونخوا کی لوریاں ہیں یقیناً وہ زیادہ شجاعت اور بہادری اور ان چیزوں کو کے اندر ساری وہ چیزیں دیکھتے تھے. انسانی عظمت کے جتنے بھی تقاضے ہیں وہ ان کے ساتھ ہی پورے کرتے تھے. شجاعت ہی ان کے یہاں ایک اہم بڑی خوبی. جو دریاؤں کے کنارے رہ رہے ہیں ان کی دیکھیں ان مشکلات کی جو شکلیں ہیں وہ آ رہی ہیں. دعا اللہ تمہیں آفت سے. جو میدانی علاقوں میں ہیں، گرمی میں رہتے ہیں، زیادہ ہاٹ ایریاز ہیں، وہ ان کو وہ اللہ تمہیں گرم ہوا سے بچائے، گرم ہوا سے اس طرح کی لوریاں دیتی ہیں. ایسے ہی اور سرد علاقوں کے جغرافیہ کا بڑا مسئلہ ہے، وہ لوریاں اس طرح کی ثقافت اس میں آ رہی ہے، آج رہی ہوتی ہے. اور یہ جغرافیہ بڑا اثر انداز ہوتا ہے، بہت اثر انداز عوامی جو ہے. بڑی عجیب بات ہے کہ ہمارے ادب کو ہر حوالے سے دیکھا گیا ہے، پولیٹیکل حوالے، سیاسی حوالے سے، ثقافتی حوالے سے، لیکن جغرافیہ کے حوالے سے بہت کم دیکھا گیا. شاید ہی کسی نے دیکھا ہو کہ یہ جو نظم ہے یہ لکھی گئی ہے جس جغرافیے میں لکھی گئی ہے
اس پوائنٹ آف ویو سے شاید ہمارے ہاں کوئی کام نہیں ہوا. یہیں ساحلی علاقوں پہ لکھنے والے لوگ لکھ رہے ہیں غزلیں نظمیں, تو ان کا جغرافیہ کس طرح ان کی ادب میں آ رہا ہے؟ یہ لوک ادب میں تو آ رہے ہیں جو جی سختیاں آ رہی ہیں, لوک ادب کے اندر تو یہ دیکھا جاتا ہے. البتہ ہمارا جو وہ تو خود بخود آتا ہے, وہ آ جاتا ہے. اچھا یا سب آخر میں بس ہمارے طالب علموں کو یہ دو اصناف ہیں, ماہیہ اور ٹپا, اس کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت کر دیں. اس کی پہلے تو اس کی تعریف کر دیں, یہ ہے کیا, اور پھر اس کے بارے میں اس کی تاریخ تھوڑی سی بتا دیں. جی, ماہیہ اور ٹپا جو ہے بیسیکلی یہ بھی غنائی شاعری کے اصناف ہیں. ماہیہ خالصتاً پنجابی جو ہے صنف سخن ہے, اور اس کے بیسیکلی 3 مصرے ہوتے ہیں ماہیے کے. اور پہلا مصرع تو ایک یعنی محمل ہوتا ہے, لیکن جو آخری مصرع ہوتا ہے یا اس کے اندر ماہیہ کھل کے اس کی معنیت سامنے آتی ہے. چلی ریلنی سونے رب نے بنایا تیرا میرا, مثلاً اردو ماہیے کے اندر, یہ تو پنجابی کے اندر آ جائے. اردو ماہیے میں ہم دیکھیں کہ راوی کا کنارہ ہو, راوی کا کنارہ ہو, ہر موج کے ہونٹوں پر افسانہ ہمارا ہو. یا وہ ہے کہ باغوں میں پڑے جھولے, تم بھول گئے ہم کو, ہم تم کو نہیں بھولے. دیکھیں اب وہ باغوں میں پڑے جھولے الگ ہو گیا, لیکن یہ ہے کہ باقی آخری شعر کے آخری مصرے میں آ کے ماہیہ پوری معنویت منکشف کر رہا ہے اس کے اوپر. تو یہ ایک بڑی شاندار اور بڑی مقبول عام یہ صنف رہی ہے, اور آج بھی گائی جاتی رہی ہے, ایسی بات نہیں ہے. تو ماہیے کے اندر بھی بہت سارے نام ہیں. علی محمد فرشی نے بھی اردو کے اندر ماہیے لکھ رہے ہیں, بہت زیادہ لکھ رہے ہیں. حیدر قریشی صاحب بھی لکھ رہے ہیں, اور حسرت موہانی نے بھی پیچھے اگر دیکھیں باغوں میں پڑے جھولے وہ ماہیے لکھی. یعنی ماہیہ بھی بہت قدیمی صنف ہے, ماہیے کی روایت بڑی قدیمی روایت ہے. پنجابی سے جمپ کر بیسیکلی یہ پنجابی سے جمپ کر کے آئی, ہیئت اس کی وہی رہی دونوں میں. اگر ہم پنجابی میں دیکھتے ہیں یا اردو میں, ہیئت ان کا سٹرکچر ایک جیسا ہی رہتا ہے, وہ نہیں بدلتا. تو ٹپا بیسیکلی یہ بھی موسیقی کے اندر تو یہ ایک بڑی خاص مقبول صنف رہی ہے. مغربی پنجاب کے اندر ہم دیکھیں تو ویسے اوورال پنجاب کا ہی گانا اس کو سمجھا جاتا ہے ٹپے کو. اس کے 2 اسلوب مروج ہیں, 2 اسلوب اس کے مروج ہیں. ایک تو وہ ہے جو عوامی سطح پر ٹپے گائے جاتے ہیں, ٹھیک ہے, مختلف بولیاں, ٹھیک ہے, وہ گائی جاتی ہیں. بعض ٹپے ایک لائن میں بھی ہوتے ہیں, صحیح, ٹھیک ہے, ایسے ٹپے بھی ہیں ایک لائن میں بھی ہیں, ایک مصروں کے اندر وہ اس کی تکرار اس انداز سے کی جاتی ہے کہ وہ جو ہے نا ہر ٹپا جو ہے دوسرے اس سے لکھنے میں وہ 2 مصرے بن جاتے ہیں, لیکن جب گانا گایا جا رہا ہوتا ہے تو وہ یوں لگتا ہے ایک ہی گایا جا رہا ہے. لکھا جائے اس کو تو وہ 2 مصروں میں آ جاتا ہے. دوسری بات کہ اگر ہم اس کو موسیقی کے حوالے سے ٹپا جو صنف ہے اس کو دیکھیں تو ایک پنجاب کے نبی بخش جو تھے میاں شوری, انہوں نے اس کو کلاسیکی جو ہے رنگ دیا تھا. اور یہ اردو میں موسیقی کے اندر جو یہ صنف تھی یہ اس قدر کلاسیکیت کا درجہ پا گئی کہ اس کی گائیکی کی بھی جو ہے نا دھرپد کا ایک طرح سے اگر گائیکی کے حوالے سے ٹپے کو دیکھا جائے تو یہ دھرپد کی ضد ہے. یعنی دھرپد کی گائیکی جو موسیقی کی ایک صنف رہی ہے, دھرپد میں اسٹوڈنٹس کے حوالے سے یہ بات کر رہا ہوں کہ دھرپد بھی موسیقی کی ایک گائیکی کی ایک صنف رہی ہے. اب تو یہ معدوم ہو چکی ہے, کوئی نہیں رہا, لیکن ایک آغاز میں اس کی ایک چلن رہا موسیقی ہے. دھرپد چونکہ ایک سیدھے گانے کو سپاٹ بھاری آواز کے ساتھ گرام میں گایا جاتا تھا, اس میں باقی لوازمات جو گائیکی ہیں وہ نظر انداز کی جاتی, تانے مرکیاں یہ نہیں دکھائی جاتی تھیں. لیکن یہ جو تھی نا ٹپا, یہ خالصتاً مرکی اور تانوں کے ساتھ جو ہے نا میاں شوری نے متعارف کرایا. اور یہاں تک اتنا یہ یعنی تیاری کا گانا اسے کہا جاتا ہے. یہ وہ گائک گا سکتا ہے ٹپا جو بہت زیادہ سر کے اتار چڑھاؤ پر اس کی بڑی گہری ریاضت اور تیاری ہو. ہم اس لیے دیکھتے ہیں کہ ٹپا گانے والے جو ہوتے ہیں نا گائک کلاسیکی, وہ ایک سر پر اتنا قیام نہیں کرتے, گھماتے رہتے ہیں آوازوں کو, پھراتے رہتے ہیں آوازوں کو. سر بہت شکریہ, یہ بڑا طویل موضوع ہے. خواتین و حضرات, ناظرین محترم, آپ نے پروگرام سنا ہندی اصناف کے حوالے سے جو اردو میں رائج ہیں مختلف اصناف, اس پہ گفتگو ہوئی. اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے کسی اور موضوع کے ساتھ. اجازت دیجیے, خدا حافظ.